खुदावंद के पाक ला तब्दील और बुजुर्ग नाम में एक बार फिर नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मिरातुन्निसा में मैं शहाना पास्टर ग़ज़ाला शफीक के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जितने नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके निहायत शुक्रगुजार हैं। और नाज़रीन आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है। अगर आपने मिस किया है तो इसे रिपीट में ज़रूर देखिएगा और यकीनन अपनी दूसरी ख़ास बहनों को, अपने रिलेटिव्स को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो आज इस प्रोग्राम में होने वाला है, मतलब डिस्कशन होने वाली है, वो बहुत ही डिफरेंट होगी और बिल्कुल ही मुख्तलिफ नौइयत की होगी, मगर कलाम मुक़द्दस से ही हम सीखेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं हमारी हिदायत का सरचश्मा, हमारी रहनुमाई का मरकज़ जो है वो कलाम मुक़द्दस है, उसी में से हम सीखेंगे। एक बार फिर पास्टर ग़ज़ाला शफीक को वेलकम करते हैं। थैंक यू शहाना। तमाम देखने वाले नाजरीन को, तमाम बहनों भाइयों को मेरा सलाम पहुँचे। जी शहाना। जी सिस्टर, मैं चाहूँगी आज हमने प्रोग्राम से पहले बड़ी खूबसूरत जो है डिस्कशन की है, टॉक की है और बहुत हमने इसको एंजॉय भी किया है और बहुत सारे सवालात हम दोनों के ही जहनों में थे, जो मेरा ख्याल है कि हम इस प्रोग्राम में ज़रूर अपने अपने जहनों को सेटिस्फाई करने में कामयाब होंगे खुदा के कलाम से। नाज़रीन, टॉपिक आज का जो है वो है कि क्या औरत हुक्मरान हो सकती है। अगर तो मेरे बहुत सारे भाई इस वक्त देख रहे होंगे तो यकीनन कह रहे होंगे कि नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता और ये कैसी बातें कर रही हैं। मगर जब हम कलाम मुक़द्दस से आज सीखेंगे तो शायद बहुत सारे हमारे भाइयों की, हमारे बुजुर्गों की जो है वो सोचने की जो है वो सलाहियत जो है वो शायद चेंज हो सके, या शायद वो कुछ सोचने पर ज़रूर अपने आप को तैयार कर सके। तो पहला सवाल ही मैं सिस्टर आपसे यही करूँगी कि क्या कलाम मुक़द्दस की रूह से जो है वो औरत हुक्मरान हो सकती है, हुक्मरानी कर सकती है? शुक्रिया शहाना। ये एक बहुत अहम टॉपिक है जिस पर आज हम नाजरीन के साथ मिलकर सीखने वाले हैं, क्योंकि बहुत से दुनिया में अकायद, नज़रियात ऐसे हैं जो मज़हब का नाम लेकर या कलाम का नाम लेकर ये कहते हैं कि औरत हुक्मरान नहीं हो सकती। जैसा आपने इंट्रो में बोला कि हमारी हिदायत का सरचश्मा, हमारा जो रहनुमाई जो है, हमारी हिदायत का सरचश्मा सब कुछ है, वो खुदा का कलाम है। और खुदा का कलाम यानी तुरैत, ज़बूर, सहाइफ़े अंबिया, अनाजील, जिसको आम तौर पर जो हम उर्दू स्पीकिंग लोग हैं या पंजाबी बोलने वाले या इस खित्ते के लोग हैं ज़्यादातर, वो बाइबल मुक़द्दस कहते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस जब भी हम बोलते हैं तो तुरैत शरीफ, ज़बूर शरीफ, सहाइफ़े अंबिया और अनाजील, ये चारों किताबें जो आसमानी किताबें हैं, इनसे हमने सीखना है कि क्या औरत हुक्मरान हो सकती है या नहीं। आपने बहुत अच्छा कहा कि क्या कलाम की रूह से। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल कलाम की रूह से बाइबल मुक़द्दस में ऐसी कोई रुकावट नहीं है, ऐसा कोई नज़रिया नहीं है, ऐसा कोई अकीदा नहीं है कि औरत हुक्मरान नहीं हो सकती। औरत बिल्कुल हुक्मरान हो सकती है। और इसकी सबसे वाज़े एग्ज़ाम्पल जो हमें कलाम खुदा में से मिलती है वो दबूरा नबिया, जिसने 40 वर्ष तक इसराइल पर हुक्मरानी की। और ये कोई छोटा नाम नहीं है दबूरा नबिया, वो एक स्टार्टिंग में हमने इस पे प्रोग्राम भी दबूरा नबिया पर ज़रूर देखें वो प्रोग्राम भी। लेकिन आज हम एक और एंगल से दबूरा नबिया को देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर उनको जब नाम लिया जाता है इंग्लिश में भी दबूरा प्रोफेटिस कहकर, या हम उर्दू में नबिया, लेकिन वो हुक्मरान थी। वो इसराइल में ऐसे वक्त में हुक्मरान थी जब इसराइल एक बादशाह जो कि बहुत ताकतवर बादशाह था, याबीन, उसके याबीन के ज़ेरे तसल्लुत था इसराइल। और उस वक्त उस जो ताकतवर हुक्मरान था, उससे रिहाई के लिए खुदा ने दबूरा को उठाया था। और दबूरा के बारे में लिखा है कि उसने 40 वर्ष जो है वो इसराइल पर हुक्मरानी की। अगर कज़ात की किताब 5 बाब और 31 आयत में देखें तो हमें उसका टेन्योर का भी अंदाज़ा होता है। तो दबूरा को अगर हम दबूरा काजी या दबूरा रूलर कहकर अब नई टर्म अगर इस्तेमाल करना शुरू करें, तो ये जो क्वेश्चन लोगों ने उठाए हुए हैं कि औरत हुक्मरान हो सकती या नहीं, तो बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि भी औरत की हुक्मरानी से खुदा का कलाम कतन मना नहीं करता। चलें, आपने दबूरा नबिया की बात की है तो मैं एक कलाम में से ही हवाला है, यसाया की किताब है, उसका
تیسرا باب اس کی 12ویں آیت ہے، اس میں میں اس کو بھی کچھ ہی دیر میں اس کا ریفرنس ضرور پڑھوں گی. اس کے بارے میں سسٹر مذہبی اسکالرس کا جو کہنا ہے اس ریفرنس کے حوالے سے کہ جب بھی عورت جو ہے وہ حکمران ہوئی ہے تو یہ خدا کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے، یا پھر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا شاید اس قوم سے ناراض ہے تبھی عورت کو حکمران بنا دیا. تو میں چاہوں گی کہ میں اس ریفرنس کو ضرور پڑھ دوں، اس ہاں کے جی بعد سر ہم تلاوت کیجیے جی تاکہ میں ہم اس پھر اس پر کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جی خداوند کے کلام میں یسایہ نبی کا صحیفہ جی یسایہ نبی کا صحیفہ تیسرا باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، میرے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ لڑکے ان پر ظلم کرتے ہیں اور عورتیں ان پر حکمران ہیں. اس حوالے کو ذرا آپ تھوڑا سا کلیئر کریں تاکہ ابھی جس طرح ہم نے بات کی کہ حکمران ہو سکتی ہیں، تو پھر یہ ریفرنس کیا کہتا ہے؟ دیکھیں شاہانہ، یہ جو کلام خدا کا یسایہ نبی کا یہ حوالہ آپ نے جو تلاوت کی، آیت جو تلاوت کی ہے، تیسرا باب 12ویں آیت ہے، یہ اس کے بارے میں جو سکالرز، مذہبی سکالرز ہیں، وہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم پر عدالت کو جاری کرنا ہو، خدا نے اپنی عدالت کو، یا وہ قوم برگشتہ ہو گئی ہو، یا وہ قوم بدی میں گھر گئی ہو، یا خدا سے ہٹ گئی ہو، تو اس قوم پر خدا کی جب عدالت جاری ہوتی ہے تو وہاں پر عورتیں حکمران ہو جاتی. جیسے ایک طنزیہ سا جملہ نہیں، جی جی بالکل. اس طرح لوگ اس کو اس طرح بھی لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی اس آیت کو اگر ہم پڑھیں تو یہی عیاں ہوتا ہے کہ یہاں پر بہت بدی تھی. اسرائیلی قوم جو ہے وہ خدا کو چھوڑ کر بہت سے دیوتاؤں اور بتوں اور دوسری چیزوں کی پرستش میں لگ گئی تھی، اور وہاں پر پھر یسایہ نبی کے وسیلہ سے خدا نے کلام کیا کہ تمہاری حالت اس وقت یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ تم پر ظلم کر رہے ہیں اور عورتیں تم پر حکمرانی کر رہی ہیں، اور پورا چیپٹر پڑھنے والا ہے. لیکن اس ایک آیت کو آپ اس طرح سے اپلائی نہیں کر سکتے کہ یہ کسی قوم پر جب خدا عدالت کرنا چاہتا ہے تو عورت کو حکمران بنا دیتا ہے، جیسے اس کو عام طور پر بھی طنزیہ اس میں لے لیا جاتا ہے. کیونکہ ہم نے بائبل کی کسی بھی آیت کو سمجھنا ہے تو ہمیں پیدائش کی کتاب سے شروع کر کے جو خدا نے جس طریقے سے خود اپنے کلام کو ریویل کیا، عیاں کیا قوموں پر، نسل انسانی پر، پیدائش کی صحیفہ سب سے پہلا صحیفہ ہے، اور چلتے چلے جائیں 66 کتابیں ہیں، مکاشفہ کا صحیفہ آخری صحیفہ ہے. تو ہم ایک آیت کو لے کر نہیں سمجھ سکتے، ہمیں اسے دوسرے معاملات کو، دوسری جگہ پر خدا نے کیسے حکمرانی کی، خدا نے کیسے معاملات کو ڈیل کیا. اس کی سب سے بڑی اگزامپل تو دبورہ نبیہ، جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دے دیا. جی جی بلکہ میں چاہوں گی کہ قضات کی کتاب اس کا 4 باب اس کو شروع کریں، تاکہ یہ جو سوچ ہے کہ اگر کوئی قوم بدی میں گر جاتی ہے تو اس کی عدالت کی نشانی ہے کہ عورت کی حکمرانی. یہاں پر دیکھیں کہ عورت کی حکمرانی کا آغاز خدا نے کہاں پر کیا. قضات کی کتاب، قضات کا صحیفہ، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 5 آیات تلاوت کر دیجئے. خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور اہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے حضور بدی کی، سو خداوند نے ان کو کنعان کے بادشاہ یابین کے ہاتھ، جو حسور میں سلطنت کرتا تھا، بیچا، اور اس کے لشکر کے سردار کا نام سیسرا تھا، وہ دیگر اقوام کے شہر ہروست میں رہتا تھا. تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، کیونکہ اس کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے، اور اس نے 20 برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا. اس وقت لفیدود کی بیوی دبورہ نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی، اور وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں راما اور بیتیل کے درمیان دبورہ کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے. آمین. اچھا، اب اسی 5 باب کی آپ 31ویں آیت بھی پلیز تلاوت کر دیجئے. اے خداوند، تیرے سب دشمن ایسے ہی ہلاک ہو جائیں، لیکن اس کے پیار کرنے والے آفتاب کی مانند ہو جب وہ آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، اور ملک میں 40 برس امن رہا. یہ سارا آپ کو پڑھنا تو چاہیے 4 باب سے لے کر 5 باب کے آخر تک. یہ دبورہ کے دور حکومت ہے. آغاز کہاں سے ہوا ہے کہ بنی اسرائیل نے بدی کی،
اور یابین بادشاہ جو کہ ایک طاقتور بادشاہ ہے، جس کے فوج کی طاقت اور حشمت کا بیان ہے کہ سسرا جو ہے اس کا آرمی جنرل ہے اور 900 رتھ ہیں، جیسے آج کہہ دیں نا کتنے ٹینک ہیں پتہ نہیں پاکستان کی فوج کے پاس، ٹینک اور F-16 اور تھنڈر اور یہ جو آج کے لیٹسٹ ہتھیار ہیں جنگوں کے، تو اس وقت 900 رتھ یعنی بہت اس کی حشمت تھی۔ ہاں جی ہاں جی۔ اب اگر آپ یسایہ 3 باب 12 آیت کے اب تیسرا باب پورا تلاوت کریں تو وہاں پر بھی بنی اسرائیل کی بدی کا ذکر ہے، یہاں پر بھی بنی اسرائیل کی بدی کا ذکر ہے، ایک ہی سچویشن آ رہی ہے نا۔ اور وہاں پر دبورہ کو خدا نے اٹھایا اور خدا نے کلام کیا، کیونکہ وہ نبیہ بھی تھی اور وہ قاضی بھی تھی، تو خدا نے اسے کہا کہ جو بنی اسرائیل کا اس وقت آرمی جنرل تھا، برق تھا، اسے جا کر کہ پورا جو منصوبہ تھا آرمی کا یا فوجی حکمت عملی یا اس فوج کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کا جو پوری پلاننگ تھی، وہ خدا نے دبورہ نبیہ کو پر آشکارا کی، اور اس نے جا کر برق کو بیان کیا۔ برق اسرائیل کا آرمی جنرل ہے۔ اب برق نے کیا کہا کہ تو ساتھ جائے گی تو میں جاؤں گا، تو وہاں پر خدا نے پھر کلام کیا کہ عزت خدا شاید برق کو دینا چاہتا تھا، لیکن برق نے وہ عزت نہیں لی، اور اس نے کہا دبورہ، تو خدا نے کہا کہ بھی دبورہ کے وسیلہ سے ہی خدا رہائی دے گا قوم بنی اسرائیل کو، لیکن یہ عزت اسے نہیں ملے گی۔ تو اب یہ وہی سچویشن ہے، اگر آپ جو جنرل عام طور پر جو سکالر، مذہبی سکالر ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت کی حکمرانی عدالت، خدا کی عدالت کا نشان ہے، تو یہاں پر تو رہائی کا نشان ہے، یہاں پر تو عزت اور حرمت اور خلاصی کا نشان ہے۔ اور اگر دبورہ نبیہ یہاں پر نہ اٹھتی تو برق تو ہاتھ کھینچ بیٹھا تھا، وہ تو ہمت ہی نہیں باندھ رہا تھا جانے کے لیے، اور یہ پوری کی پوری جنگ جو ہے 2 عورتوں کے سبب سے جیتی گئی، ایک دبورہ نبیہ اور ایک یائل، جسے کہا گیا ہے کہ جو تمام عورتوں میں سے مبارک، خیموں میں رہنے والی تمام عورتوں میں سے مبارک عورت ہے وہ، کیونکہ وہ عورت، اس نے سسرا کو جو ہے، جب وہ جنگ ہاری ہے، یابین بادشاہ کی فوج جنگ ہاری ہے، اور سسرا جو جائے پناہ ڈھونڈتا ہوا وہ یائل کے گھر گیا ہے، اور یائل نے اس طاقتور آرمی چیف کو، جس کا بیان، جس کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ 900 رتھ تھے اس کے پاس، اس پر کون غالب آیا؟ ایک عورت غالب آئی نا۔ تو اگر یہاں پر وہ رول آؤٹ ہو جاتا آپ کا، قطعاً رول آؤٹ ہو جاتا آپ کا، یہ جو آپ تھیوری بناتے ہیں یا آپ ایک نظریہ قائم کرتے ہیں، میں نے کہا نا، جب بھی خدا کے کلام کی کسی چیز کی وضاحت کرنی ہے، خدا را اس کو سارے صحائف میں سے گزار کر ایک آپ عقیدے پر، نظریے پر، ایک ڈاکٹرین پر پہنچتے ہیں۔ تو یہاں پر دبورہ نبیہ جو ہے وہ ایک سائن بن کر ابھری، رہائی کا اور بادشاہی کا اور انصاف کا، اور نبیہ تو وہ تھی ہی۔ تو اس وجہ سے یہ بات کہنا کہ نہیں، عورت نہیں حکمران ہو سکتی، تو یہ قطعاً غلط ہے۔ میں اس کو اس ایسی جو سکالر جو یہ تشریح کر رہے ہیں، یہ تشریح خدا کے کلام سے ہی اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات پاسٹر غزالہ شفیق نے کی، اور میں چاہوں گی کہ معذرت کے ساتھ اگر کسی کو بری لگتی ہے یہ بات، تو میں ضرور ان کو کہنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پورے کلام میں سے گزر کے جو ہے نا ہمیں نچوڑ لینا ہے، تو سمندر کا اندازہ، اس کی گہرائی کا اندازہ آپ کنارے سے نہیں لگا سکتے، آپ کو سمندر کی تہہ میں اترنا ہی پڑے گا، تب آپ صحیح طور پر بالکل پرفیکٹلی اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ کتنی گہرائی تھی اور میں نے کیا کچھ دیکھا۔ اسی طرح جو یہ خدا کا کلام ہے، جو کہ لا تبدیل کلام ہے، اس میں سے ایک آیت کو لے کر آپ اس پر جو ہے اپنا فتویٰ نہیں لگا سکتے، آپ اس کو عقیدہ نہیں بنا سکتے، اس کو بالکل عقیدہ نہیں بنا سکتے، اس کو حتمی آپ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے لیے آپ کو پورے کلام کو پڑھنے کی، پورے کلام پر تحقیق کرنے کی، اس پر سوچنے کی، اور خاص کر خدا کے پاک روح کی رہنمائی سے سیکھنے کی میں سمجھتی ہوں ہمیں ضرورت ہے۔ مگر صرف میں ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، سٹارٹنگ میں ہی ہم نے ڈسکشن کی، صرف ان حوالوں کو پڑھنے کا مقصد اس پروگرام میں یہی ہے کہ
جو لوگ ان آیات کو لیتے ہیں اور غلط طور پر اس کو بیان کرتے ہیں کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی اور عورت حکمرانی نہیں کر سکتی اور عورت کو جو ہے وہ مرد کے ہی زیر سایہ رہنے کی ضرورت ہے اور مرد ہی جو اس کا حکمران ہے، اس پر بھی ہم ضرور آگے بات کریں گے. ہم نے اس پر بہت سارے پروگرامز میں ڈسکشن کی ہے کہ کس وے میں خدا نے اس کو حکومت کے لیے کہا ہے، اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے. مگر میں چاہوں گی کہ سسٹر ایک اور ریفرنس میں ضرور یہاں پر پڑھنا چاہوں گی، پہلا تیموتھیوس 2 کی. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ اسی طرح آئیں گے. یہ ایکچولی سسٹر آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی، کہ جب بھی ہم اپنی سوسائٹی میں موو کرتے ہیں، یہ اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے تو ان آیات کو لے کر بڑے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بڑا صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس پروگرام کو آپ کا بھی اور میرا بھی یہی مقصد ہے کرنے کا کہ ہم ان حوالوں کو بھی ساتھ میں پڑھیں، کیونکہ سب سے پہلی جو ہماری اولین درجہ ہے پہلا، وہ کلام مقدس ہی ہے. اور جو آیات اس میں لکھی ہیں وہ یقیناً کسی نہ کسی وجہ سے ہی خدا نے اس میں مرقوم کرائی ہیں. اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے. میں اس کی تلاوت کرنا چاہوں گی، پہلا تیموتھیوس 2 باب اس کی 12ویں آیت. جی، خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے. اس آیت کو لے کر نا بہت ساری پرابلمز ہیں اور اس طرح سے اس کی تشریح کی جاتی ہے. میں سمجھتی ہوں جو ہماری بہنیں بیٹیاں اس کلام سے ناواقف ہیں نا، وہ فوراً وہ شاید سوچ رہی ہوں گی آگے فیوچر میں جو ہے پریچ کرنے کا، کلام سنانے کا، تو وہ یہ پڑھ کے ہی نا جو ہمارے دیکھیں شاہانہ، میں چاہوں گی کہ یہ آپ نے پہلا تیموتھیوس 2 باب اور اس کی 12ویں آیت تلاوت کی، اس کے ساتھ 22 افسیوں کا صحیفہ، اس کا 5واں 22ویں آیت، جی کیونکہ یہ 3 آیات ہیں. میں دوبارہ آپ ناظرین کو بتا دوں، یسایہ 3 باب اس کی 12ویں آیت اور افسیوں 5 باب اور اس کی 22ویں آیت. ان آیات کو لے کر اس چیز کو کی عقیدہ یا اس کو جنرلائز کر دیا جاتا ہے کہ عورت، نیو ٹیسٹامنٹ میں تو خاص طور پر کہتے ہیں کہ عورت کی حکمرانی کی گنجائش ہی نہیں ہے. خاص طور پر یہ آیت جس کی تلاوت آپ نے کی ہے ابھی، کہ عورت کہا گیا بھی عورت خاموش رہے، وہ تو حکمرانی کر نہیں سکتی مرد پر، تو وہ پورے ملک پر کیسے حکمرانی کر سکتی ہے. اس لیے ذرا 5:22 بھی تلاوت کر دیجئے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے بیویو اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی. شکریہ. اچھا، یہ 2 حوالے اہم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حوالہ ہے جو ہم جس پر بات چیت کریں گے، کیونکہ میں اس لیے پہلے سے بتا رہی ہوں شاید ایک پروگرام میں ہماری چیزیں کور اپ نہ ہو سکیں، کیونکہ یہ جب ہم جنرلائز چیزوں کو کر دیتے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں پر پھر خدا کے کلام سے ہٹ جاتے ہیں، خدا کے کلام سے ہٹ جاتے ہیں. اس وجہ سے میں نے جو بات کرنی ہے وہ پیدائش 3 باب 16 آیت پر بھی کرنی ہے، اور سب سے پہلے پیدائش پہلا باب اور اس کی 26 27 28 آیت، لیکن میرا فوکس پیدائش پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت ہوگی. پھر میں وہ خدا کے کلام ہی میں سے پیدائش ہی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت، کیونکہ یہ کچھ حوالہ جات ہیں جس کو لے کر لوگوں نے جنرلائز کر دیا، کیونکہ عام لوگوں نے جب تحقیق نہیں کرنی ہوتی، اصل زبان پر جانا، یہ تو بھی موقوف ہوتی جا رہی ہے تحقیق کا تو یہ جو تحقیق کا جو جذبہ یا شوق یا ایلیمنٹ ہے، یہ تو ہم نے نا سلا دیا، کیونکہ ہم سوچتے ہیں انٹرنیٹ کھولیں، اس پہ جو سامنے لکھے ہوئے 2-4 چیزیں 5-10 آرٹیکلز آتے ہیں، ان کو پڑھ کے ہم ایک سرمن تیار کر کے دے دیتے ہیں. کیا واقعی ہم اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں اور کیا اس کو ہم دوسری چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم ہوتا ہے. اب آپ نے جو حوالہ دیا وہ ہے کہ عورت خاموش رہے، وہ مرد پر حکمرانی نہیں کر سکتی، اور پھر افسیوں 5 باب 22 آیت. اور پہلے تو میں اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں کہ یہ جو دونوں حوالے ہیں، یہ معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے، ایک خاندان یعنی میاں بیوی کا تعلق، یہ خاندانی تعلق کے بارے میں ہے، یہ میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں ایکسپلین ہو رہا ہے آیت پہ، یہ بیویوں اور شوہروں کی بات ہو رہی ہے. تو بالکل یہ پورے معاشرے کی بات نہیں ہو رہی، یا انسانیت کی بات نہیں ہو رہی، یا مرد اور عورت کی بات نہیں ہو رہی. یہ ایک خاص رشتے کی،
ایک خاص جو باؤنڈری جس کو ایک خاندان کہا جاتا ہے یا ایک جوڑا کہا جاتا ہے یا میاں بیوی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ بیوی جو ہے وہ مرد پر حکمرانی نہیں کر سکتی۔ اس پر ہم نے ایک سے شاید زیادہ پروگرام کیے ہوئے ہیں پچھلے سالوں میں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور پڑھیں، لیکن یہاں پر میں مختصراً ضرور اس کا حال بیان کروں گی کہ یہ غلط فہمی کہاں سے چلی۔ یہ تو میں نے واضح کر دیا کہ یہ اب معاشرے کی یا انسانیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے، اور میاں بیوی کا جو حکمرانی اور تابع داری، اس کو تھوڑا سا میں مختصر سا بیان کروں گی۔ پیدائش 3:16 ذرا تلاوت کر دیجئے پہلے۔ جی، خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ حوالہ لے کر جو ہے بہت کنفیوژن لوگوں نے یہ حکمرانی کا لفظ لے کر، مرد حکومت کرے گا تو عورت جو ہے تابع داری ہے، اور اس کو جنرلائز بھی سیاسی معاملات میں بھی لے کر آ گئے۔ اس کو میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں تو میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ سب سے خوبصورت، آپ کہہ رہے ہیں نا، ایک بانڈیج میاں بیوی کا ایک تعلق، ایک رابطہ، ایک رشتہ جو ہے کہ بیوی کی رغبت یقیناً اپنے ہسبینڈ کی طرف ہونی چاہیے، دوسرے تیسرے چوتھے مرد کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خدا کے کلام کی بہت ہی خوبصورت چیز ہے کہ اس نے اسپیسیفائی کر دیا عورت کے جذبات کے لیے، اور بیوی کے، عورت کا لفظ میں یہاں نہیں استعمال کروں گی، بیوی کے جذبات کے لیے، کہ اس کا سارے کا سارا دھیان، سوچ، خیال، محبت، جذبات کس کے لیے ہونے چاہیے؟ شوہر کے لیے۔ شوہر کے لیے۔ اس سے بڑی خوبصورت بات تو نہیں۔ بالکل۔ میں کیوں کسی اور مرد کے بارے میں سوچوں؟ میں تو صرف اپنے ہسبینڈ کے بارے میں سوچوں گی۔ اور پھر ہے مرد تجھ پر حکمرانی کرے گا۔ شاید لفظوں سے یہ لوگ غلط لے لیتے ہیں، یہ حکمرانی اس سینس میں نہیں ہے۔ میں جو بھی بات مانوں گی اپنے ہسبینڈ کی مانوں گی، جو بھی بات کہے مجھے میرا ہسبینڈ کہے میں ضرور سنوں گی اس کی۔ کوئی اور آ کے کوئی اور مرد کو کیسے میں حکم دے دوں؟ اس کا مطلب اب دوسرا خاوند، تیسرا خاوند، چوتھا خاوند، کیونکہ بائبل تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی نا۔ ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے، نہ کوئی دوسری بیوی ہو سکتی، نہ دوسرا خاوند ہو سکتا۔ یہ ایک مضبوط تعلق کو بیان کرتی میاں بیوی کے، کہ آپ کا جو شوہر ہے وہی آپ کے لیے سب کچھ ہے، اور آپ کا جو شوہر ہے وہی آپ کے لیے، آپ کے گھر کا جو سربراہ ہے وہی ہے۔ لیکن اس حکمرانی سے قطعاً بائبل کو اس جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، آپ نے دوسرے ریفرنسز میں بھی استعمال کرنے ہیں، کہ تابع جہاں لفظ استعمال کیا گیا تو خداوند یسوع مسیح خدا باپ کی مرضی کے تابع تھے۔ بالکل وہی لفظ بیوی کی تابع داری کے لیے کہا گیا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ بیوی کا سر جو ہے وہ شوہر ہے، اور شوہر کا سر جو ہے وہ مسیح ہے، اور مسیح کا سر جو ہے وہ خدا ہے، خدا باپ ہے۔ یعنی یہ 4 رشتے بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں ایکویلٹی ہے۔ مسیح جب اپنے آپ کو خدا باپ کے تابع کرتے تھے تو وہ انفیریئر نہیں ہو جاتے تھے۔ یہ گھریلو سسٹم ہے، گھر کا نظام ہے، اور یہ بہت خوبصورت نظام ہے۔ اس کو اب جنرلائز نہیں کریں گے کہ عورت جو ہے وہ حکمران نہیں ہو سکتی۔ حکمرانی کے لیے ضرور ہے کہ ہم جو دوسرے حوالہ جات ہیں، اگر وقت ہمیں اجازت دیتا ہے تو ہم اسی میں، کیونکہ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ پیدائش کی کتاب جو ہے ہمارے لیے وہ قوانین مرتب کر دیتی، وہ اصول اور وہ ضابطے مرتب کر دیتی۔ پیدائش کی کتاب میں جب مرد اور عورت کو خدا نے خلق کیا، پیدائش پہلا باب، اس کی 26، 27، 28 آیت بہت اہم ہے۔ اس پر بھی جب آپ تحقیق کرنے لگتے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ 26 اور 27 آیت پہ تو بہت زیادہ کمنٹریز بھی ہیں، اور ہر لفظ کے اوپر سیر حاصل تبصرہ بھی ہے، لیکن جب یہ پیدائش پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت آ جاتی ہے جہاں پر خدا نے ان کو، مرد اور عورت کو خلق کر دیا، بس یہاں پر میں چاہوں گی کہ آپ کو روکنے کی گستاخی کروں۔ ناظرین، ٹائم بالکل اجازت نہیں دے رہا، مگر میں یہیں سے ہی اس پروگرام کا آغاز کروں گی۔ اگلے پروگرام میں
ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور ضرور اپنی قیمتی آرا سے ہمیں نوازیے گا. بہت قیمتی مشورے ہیں آپ کے جو ہمیں وقتاً فوقتاً ملتے ہیں. اور میں چاہوں گی آخر میں اسی بات سے اس پروگرام کا اختتام کروں کہ ہمیں صرف اس کلام مقدس کے اختتام سے ہی آغاز نہیں کرنا، بلکہ اس کے آغاز سے ہی اس کو آغاز کریں. تو دیکھیں آپ کی زندگیاں جو الجھی ہوئی ہیں، جو مشکلات میں ہیں، ذہنی ٹینشن میں ہیں، آپ کے آخر میں کلام کیا کہہ رہا ہے اور شروع میں کلام کیا کہہ رہا ہے، وہ ساری الجھنیں خداوند نے چاہا تو ضرور دور ہوں گی. ہم ایسی دعا آپ کے لیے کرتے ہیں. اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اسی وقت اسی جگہ. دیکھنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.